चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और सबसे पहले मिल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम मिल के दुरूद पाक भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ करती हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह आप हमें तौफीक दीजिएगा, हमें इतनी ताकत दीजिएगा, हमें सलाहियत दीजिएगा कि इंशाल्लाह ताला आज हम अपना पूरा जुज़ जो है इंशाल्लाह ताला ख़त्म करें और बहुत आसानी के साथ अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला बैठना। तो चलें बहनों, शुरू करते हैं। सूरह अल अराफ कंटिन्यू हो रही है और आपको पता है कि हम जो है अम्बिया का जो है वो पढ़ रहे थे। और आपको पता है कि जो है एक टर्म आती है अम्बा, अम्बा और रसूल, इसका मतलब है खबरें रसूलों की। तो 6 रसूल जो हैं, जिनके अभी हम जिनके हालात पढ़ रहे हैं और उनकी कौम ने उनकी दावत को कबूल नहीं किया, तो उनकी इस गुनाह की वजह से और जो है अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है वो अजाब जो है वो नाजिल किया। और ये जो 6 रसूल हैं ये अल्लाह की अदालत बनकर आए थे। ठीक है। तो इसके इसकी तफसीर इतनी प्यारी है। एक दफ़ा मैंने इसको सूरह अल अराफ हमने संडे क्लास में पढ़ा था, तो हमने बहुत तफसीर के साथ इसको पढ़ा था। और आई आई विश के जो है इंशाल्लाह ताला दोबारा हम इसको दोबारा से जो है ना इसकी डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर जो है जो सूरह अल अराफ है आप उसको ज़रूर थोड़ा सा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर अपने पर्सनल मुताले में रखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो प्यारी बहनों, ये हमने क्या क्या कौन को हमने देखा कि हज़रत जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है उनके भतीजे थे वो आए। और फिर उसके बाद हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का आप किस्सा पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं 88 आयत से इंशाल्लाह। तो जिस तरह के सेम उसी तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बुलाया, तो उन्होंने क्या कहा। आया 88 में कालल मला उल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नक या शुआइब वल्लज़ीना आमनु माअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। तो कहा सरदारों ने जो मुतकब्बर थे। तो आप इस बात को नोट कर रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान की एक साइकी को बार बार जो है बयान कर रहा है। उनके इनकार की वजह उनका जो है वो एरोगेंट होना था, उनका जो है वो तकब्बर करना था। और अल्लाह ताला ने इसको बार बार पॉइंट किया। और उन्होंने भी क्या कहा कि उसकी कौम में से कि ज़रूर निकाल देंगे हम तुझको ए शुएब। उन लोगों को भी जो ईमान लाए हैं तेरे साथ, अपनी बस्ती से या वापस आना होगा तुमको हमारी मिल्लत में। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या अगर हो हम बेजार तुम्हारे मज़हब से। तो उन्होंने धमकी दी कि या तुम्हें, और अगर तुम बाज ना आए अपने पैगाम से, तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनको बस्ती से निकाल देंगे। आया 89 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कद कद इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा, यकीनन घड़ेंगे हम अल्लाह पर झूठ अगर लौट जाएं हम तुम्हारी मिल्लत में। तो शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर हम तुम्हारी मिल्लत में तुम्हारे रास्ते पे लौट जाएंगे तो हम अल्लाह पर, इसका मतलब है कि मेरे पे जो अल्लाह ताला ने मुझ पे जो है जो एक नबी की मुझे जो अमानत दी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो इसका मतलब है कि मेरे तो नबूवत का दावा ही गलत है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पर झूठ अगर लौट जाए हम तुम्हारी मिल्लत में, और इसके बाद भी कि नजात दे चुका हमको अल्लाह इससे, और नहीं मुमकिन है हमारे लिए कि हम लौटे उसमें इल्ला ये कि चाहे अल्लाह जो हमारा रब है। यानी कि अगर अल्लाह के यहाँ कोई और अल्लाह की तरफ से कोई और वही आती है, इसके अलावा जो है हम वापस नहीं जा सकते। अल्लाह कह रहे, वो आगे से कह रही है वासिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा, अहाता किया हुए है हमारा रब हर चीज़ का अपने इल्म से, अल्लाह ही पर भरोसा है हमारा। ए हमारे मालिक, आप देखिए उन्होंने क्या दुआ की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना फ़्तह बैनना व बैना कौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। उन्होंने कहा कि अल्लाह फैसला फरमा दे दरमियान हमारे और हमारी कौम के, बिल्कुल ठीक ठीक, और तू ही है बेहतरीन फैसला करने वाला। तो क्या पता चला कि यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगी।
آیا 99 میں پھر دوبارہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے کہ اگر پیروی کی تم نے شعیب علیہ السلام کی تو یقیناً تم برباد ہو جاؤ گے، تو کہ انہوں نے آگے دھمکی دینی شروع کر دی اپنے اپنے جو ہے بستی کے باقی لوگوں کو۔ تو کیا ہوا، آ لیا ان کو اس کو ایک سخت زلزلے نے، اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ تو ان کے اوپر یہ عذاب آ گیا تھا کہ رات کے ٹائم پہ سخت زلزلہ آیا، اور وہ جس حالت میں پڑے ہوئے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ پھر کیا ہوا، آیا نمبر 91 میں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، ایسے ہو گئے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفائی ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ استغفر اللہ کا ٹائم ہے یہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور اس میں ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، ہو گئے وہی برباد۔ ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہوا 93 میں، فتولّا عنہم، سو چلے گئے شعیب علیہ السلام منہ موڑ کر ان سے یہ کہتے ہوئے، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیے میں نے تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہی کی ہے تمہاری، تو اب عذاب نازل ہونے میں کیسے غم کھاؤں میں ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کی کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا، اب تمہارے اوپر جو یہ جو ہے عذاب آیا اس میں اب میں جو ہے وہ کیا جو ہے نا میں کیا غم کھاؤں۔ آیا 94 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ آیا 95 میں اللہ کہنے ہیں پھر بدل دیا ہم نے ان کو ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ پیش آتی رہی ہمارے آباء و جداد کو بھی سختی اور خوشحالی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، اس طرح کہ انہیں خبر نہیں ہوئی۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پھر نعمتیں دیں، یعنی کہ اللہ کو ٹیسٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو سختی بھی دیتے ہیں، اور پھر قوموں کو جو ہے پھر خوشحالی دے کے بھی آزماتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو آگے آیا 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر کہیں بستیوں والے ایمان لاتے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور ڈرتے رہتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ کہہ رہے ہیں ہم آسمان، ہم کھول دیتے ان پر دروازے برکتوں کے آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا۔ تو کیا ہوا کہ لہٰذا پکڑ لیا ہم نے ان کو ان کی برائیوں کی وجہ سے، اور جو وہ کماتے رہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نا آپ کو کہ کس طرح ان کی جو ہے ان کے جو ہے وہ جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بار بار جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پھر ان کو عذاب دیا۔ آیا 97 میں پھر اللہ کہہ رہے ہیں اب کیا بے خوف ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ 98 میں اللہ کہہ رہے ہیں او امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ پڑے ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، میرا عذاب تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ 99 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں یا بے خوف ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی چال سے۔ سو واقعہ یہ ہے کہ نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے مگر وہ لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں، یعنی کہ انسان کی اس وقت ڈھٹائی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو ڈر نہیں لگتا کہ کسی بھی وقت جو ہے اللہ کی جو عذاب ہے ان کو جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ 100 آیت میں کیا نہیں رہنمائی ملی ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں زمین کے؟ تو یہاں دیکھیں بات ان کے جو پہلے آباد تھے، اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں ان کو بھی ان کے گناہوں کے بدلے میں، لیکن مہر لگا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر، لہٰذا وہ کچھ نہیں سنتے۔ تو یہاں کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے پیاری بہنوں، یہاں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جو لوگ وارث بنے پھرتے ہیں جو ہے نا زمین کے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرا سوچ کے دیکھو کہ اس سے پہلے یہ جو تھے وارث کون تھے، کیا بعد میں آنے والی قوم نے اپنے سے پہلے آنے والی قوموں کی بربادی سے کچھ نہ سیکھا؟ وہ بھی تو اسی بات کی جو ہے نا وہ مان کرتے تھے نا کہ وہ زمین کے وارث ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ جب کوئی قوم نہ سننے کا ارادہ کر دیتی ہے تو پھر ان کے گناہ کیا کرتے ہیں انسان کے نا دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، لہٰذا وہ کچھ نہیں سنتے۔ پھر آیا 101 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ بستیاں کہ سنا رہے ہیں ہم تم کو ان کی خبریں، اور صورتحال یہ ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ پے در پے جو ہے کتنے جو ہے نبی آئے تھے اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سو نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس وجہ سے کہ جھٹلا چکے تھے وہ انہیں پہلے، دیکھو اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ دلوں پر انکار کرنے والوں کو۔
جو حق سے انکار کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہم نے جو دلوں کے جو ہے نا وہ 20 اقسام پڑھی تھی نا، اس کے اندر جو ہے ایسے دل بھی تھے نا جو سخت دل تھے، جو مجرم دل تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کے دلوں کو باہر سے مہر لگا دیتا ہے کہ پھر ان کے اندر اللہ کا خوف آتا ہی نہیں ہے۔ آیا 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر میں پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق، یعنی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ حد سے گزرنے والے ہیں، وہ نافرمان ہیں، اور وہ کوئی بھی وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ آیا 103 میں اللہ کہہ رہے ہیں، ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا۔ تو میری بہنوں، اب نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا تقریباً 7 یا 8 رکوع میں نا ان کا ذکر بہت آ رہا ہے اس قوم کا۔ تو آگے، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، آپ اس بات کو سمجھیے کہ اب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اب تک 5 رسولوں کا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ وحی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے وہ صحابہ کرام سن رہے تھے، اور باقی قوم سن رہی تھی اس وقت کی رائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تک فوری طور پہ جو ہے قرآن آنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہجرت کا ٹائم آنے والا تھا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں ان کا جو ہے سامنا جو ہے وہ بنی اسرائیل یہودیوں، مدینے کے یہودیوں سے پڑھنا تھا، جس میں سے بیشتر لوگ جو ہے منافق تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ سنت ہے ہمارے دین کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگو نا تو آپ اپنے آپ کو تیاری کر کے جاؤ، آپ منہ اٹھا کے ویسے نہ چلے جاؤ، بلکہ تیاری کر کے جاؤ۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ آ رہا ہے، اور یہ واقعہ پڑھ چکے ہو، ہم نے سورہ البقرہ کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھا، اور بعد میں بھی ابھی تک بار بار پیسز کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا، مگر یہاں جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آپ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، رائٹ۔ تو اصل میں جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا تھا، اور صحابہ کرام کو تیار کرنا تھا کہ آگے جو قوم آ رہی ہے ان کے بارے میں، ان کے جو ہے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، اور یہ پتہ چلے کہ یہ جو قوم تھی یہ کتنے نبیوں کو، انبیاء کو جو ہے نا وہ ٹھکرا چکی ہے اور جھٹلا چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ پاس فرعون کے، اس کے سرداروں کے، مگر انہوں نے نہ مان کر ناانصافی کی ان نشانیوں کے ساتھ، پس دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ آیا 104 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، اے فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، تو یہاں 2 چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجیے پیاری بہنوں، کہ یہ جو ہے نا فرعون جو ہے عراق کے بادشاہ جو ہے نا ان کو کہتے ہیں نمرود، بادشاہ کا لقب بھی نمرود ہوتا ہے، لیکن جو مصر ہے نا، مصر میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں۔ اور جس فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور یہ آگے ہم سارا واقعہ پڑھ رہے ہیں، یہ وہ فرعون تھا جو جس کا جو ہے نا باپ، جو بڑا فرعون تھا، جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آگے ہم واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی ماں کو کہا تھا کہ جو ہے نا اس بچے کو جو ہے وہ آپ سمندر میں بہا دو، اور پھر وہ جو ہے یہ فرعون کے گھر میں پہنچ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت آسیہ جو تھیں ان کی بیوی نے جو ہے ان کو جو ہے وہ جو فرعون تھا وہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے بچا کے کہا تھا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو اسی فرعون کا ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ جو ہے نا نبی، یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا اکٹھے جو ہے نا بڑے ہوئے، اور وہ اپنے ایک حساب سے جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ اس جو بیبی فرعون تھا اس وقت اس کے کائنڈ آف بگ بردر تھے، تو جو ہے، اور چونکہ وہ ایک ہی محل میں بڑے ہوئے، اب یہاں جس فرعون کی بات ہو رہی ہے، جس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ باپ فوت ہو چکا ہے، اب اس کا جانشین جو فرعون تھا، اب یہ وہ فرعون ہے۔ تو لہٰذا اب آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو فرعون کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بچپن میں کٹھے جو ہے وہ کھیلے تھے۔ تو یہاں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں آیا ہوں کائنات کے مالک کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ آیا 105 میں، حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا حق، میرا منصب یہی ہے کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر بات حق، یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو بھیج دو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ بنی اسرائیل کو چرانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بھیجا۔
اب جو ہے آپ مکالمہ شروع ہو گیا اب نا، ایک سمجھیں کہ جو ہے نا ڈسکشن شروع ہو گئی ہے 106 میں. اب فیرو جو ہے نا فرعون کیا کہتا ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے اگر لائے ہو تم کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر ہو تم سچے. اب کیا ہوا آیا 107 میں، موسیٰ علیہ السلام کو اب ہم نے بتایا تھا کہ ایک جو ہے ان کو معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کی جو چھڑی تھی وہ معجزہ تھی ان کی، اور ان کا ہاتھ جو تھا نا وہ چمکتا تھا. تو یہ معجزہ تھا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم پہ گئے تھے وہاں جادو بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک نا اژدہا بن گیا، یعنی کہ وہ ایک جو ہے نا سانپ بن گیا، جیتا جاگتا. وہ چھڑی جو تھی وہ سانپ بن گئی. 108 آیت میں، اور نکالا موسیٰ نے اپنا ہاتھ تو اچانک وہ نظر آیا چمکتا ہوا دیکھنے والوں کو. اب کیا ہوا کہ قال الملاؤ آیا 109 میں، کچھ سرداروں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو فرعون کو کہا کہ یقیناً یہ شخص جادوگر ہے، بڑا ہی ماہر ہے. ٹھیک ہے. اب 110 میں آگے سے وہ جو تھے اس کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ اب فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرعون کو جو ہے نا، جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر جو ہے وہ غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو آگے سے اسے کہتے ہیں آیا 110 میں، تريد ان يخرجكم من ارضكم، یہ چاہتا ہے یہ جو ہے نکال دے تم کو تمہارے ملک سے. فما ذا تأمرون، تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے، اب کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہے. اب قالو تو 111 میں فرعون کہتا ہے قالو ارجی اخاہ ارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اس کو، اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیجو تمام شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے. تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ شہر کے اندر نا تمام جو ہے نا جادوگروں کو بلاؤ، تو آج ہم نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں. آیا 112 میں کہتے ہیں کہ یا اتوکا بکلی ساحرین علیم، جو لے آئیں گے تمہارے پاس ہر قسم کے جادو ماہر. آیا 113 میں، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کہنے لگے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کو ضرور صلہ ملے گا اگر ہم رہیں گے غالب. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ وہ آگے سے پوچھیں کہ آپ ہم جو ہے نا غالب ہو جائیں گے، جیت جائیں گے تو ہمیں مال مول کیا ملے گا. تو وہ یہ پوچھیں کہ اگر ہم یہ جو ہے وہ مار کا جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا. تو آیا 114 میں فرعون کہتا ہے قال نعم وانکم لمن المقربین، تمہیں انعام بھی ملے گا اور پھر تم میرے ساتھ بھی ہو جاؤ گی، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے جو اسپیشل جو میرے پرسنل لوگ ہیں تم ان میں سے بھی ہو جاؤ گے. تو یہ لالچ ان کو دیا. آیا 115 میں کیا ہوا کہ جادوگروں نے کیا کہا، کالو کہتے یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا نحن الملقین، پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ تم پہلے پھینکتے ہو اپنا عصا، یعنی کہ تم سٹارٹ کرتے ہو یا پھر ہم پھینکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم ہی پھینکو. پھر جب انہوں نے پھینکی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں تو مسحور کر دیا لوگوں کی نگاہوں کو اور مرعوب کر دیا ان کو، اور دکھایا انہوں نے جادو زبردست. اب وہ جو چھڑیاں تھیں نا ان کے ہاتھ، لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، وہ ایسے لوگ جو ہے نا مرعوب ہو گئے، کیونکہ جادوگر کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے مرعوب کر دینا، کہ وہ ساری جو تھیں وہ اتنے سانپ بن گئی. اور ایک اور جگہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم نہ تھوڑی دیر کے لیے نہ ڈر گئے، وہ ڈر کے اتنے سانپ دیکھ کے. رائٹ. تو اب کیا ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، آیا 117 میں اشارہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھینکو تم اپنا عصا. سو آن کی آن میں جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی نا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ سارے جو ان کے جو جادو کے سانپ تھے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان کو نگل لیا، کھا لیا. اب کیا ہوا کہ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ کہہ رہے ہیں پس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو کے رہ گیا وہ جھوٹ جو انہوں نے بنا رکھا تھا. آیا 119 میں کیا ہوا، پھر فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس مغلوب ہو گئے میدان میں فرعون اور ان کے ساتھی، اور لوٹ گئے ذلیل ہو کے. تو کیا ہوا کہ اب جو ہے یہ جو ہے وہ تو پریشان ہو گئے، اب تو وقت کا بادشاہ تھا اور اس کے جو ساتھی تھے اب وہ تو ہار گئے. اب کیا ہوا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. آیا 120 میں کیا ہوا کہ اب وہ جو جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے جب یہ دیکھا نا تو اللہ کہہ رہے القیا، وہ گرا دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبی قوت کے ساتھ ان کے دل کے اندر اتنا اثر ڈالا کہ وہ سجدے میں گر گئے. وہ جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بے اختیار کہتے ہیں آیا 121 میں قالوا آمنا برب العالمین، کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں پروردگار کے اس رب پہ، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے.
تو سجدے میں گر کے ایمان لے آئے۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ سچویشن جو تھی وہ فرعون کے لیے تو بڑی ڈفرینٹ تھی۔ قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لکم، وہ کہتا ہے، فرعون کہتا کیا تم ایمان لے کے آئے ہو تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً آگے سے کہتا ہے کہ یقیناً، اب مجھے سمجھ آ گئی، یقیناً یہ خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے تیار کر رکھی تھی شہر میں، تاکہ تم بے دخل کر دو اس میں اس کے مالکوں کو، ان قریب تم جان لو گے اس کا نتیجہ۔ تو اب وہ اتنی زیادہ اس کو جو ہے نا امبیرسمنٹ تھی، تو اب اس کو یہی جو ہے نا ایک طریقہ سوجھا فرعون کو، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم لوگ پہلے ہی آپس میں کوئی نہ سازش کر کے آئے تھے، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ تم مجھے یہاں سے نکال دو۔ تو اب اس نے دھمکی کیا دی، آیا 124 میں دھمکی دی، ضرور کٹوا دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، پھر ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ اب کیا ہوا، یہ دھمکی سننے کے بعد اب وہ جو جادوگر تھے وہ بولے 125 میں، قالو انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، بہرحال ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا، انہوں نے کہا ہم نے تو مرنا ہے ہی، ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز دھیان سے دیکھیے کہ کیوں وہ جو وقت کے اتنے بڑے بڑے جادوگر تھے وہ کیوں ایمان لے کے آگے ہوا یہ، کہ جب کوئی ایک انسان ہوتا ہے نا، ماہر ہوتا ہے وہ کسی چیز کے اندر، اس کے پاس وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ اگر اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہونا تو وہ اس کی قابلیت کو سمجھ آتا ہے۔ اب ان جادوگروں کو تو پتا تھا کہ انہوں نے جادو کیا ہے، لیکن وہ جو تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، وہ پہچان گئے تھے کہ یہ عام جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ، یہ واقعی ہی رسول ہے۔ تو اصل میں انہوں نے اس چیز کو ایمان لے آئے، اور فوراً جو ہے وہ انہوں نے اپنا سجدے میں جو ہے گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے۔ اب جب وہ ڈرا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تو ویسے بھی مر جانا ہے۔ اور پھر آیا 26 میں، اور جو ہے کہتے ہیں اور نہیں انتقام لینا چاہتا، وہ پوچھتے ہیں فرعون سے کہ نہیں تم انتقام لینا چاہتے ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نشانیوں پر اپنے رب کی، کہ ہمیں تو نشانیاں جو نظر آ گئی تھی ہم تو ایمان لے آئے، جب وہ ہمارے سامنے آئی۔ اور آگے سے دعا کیا مانگتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو دعا مانگتے ہیں کہ یا رب، اے ہمارے رب، کھول دے، دہانے کھول دے ہم پر اب صبر کے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب فرعون نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ایمان ہوتا ہے، جب انسان کے اوپر ایمان، اللہ اس کے دل میں ایمان لے کے آتا ہے نا، تو وہ کسی بھی، اللہ کہتا ہے نا بار بار، اگر تم میرے پہ ایمان لے آؤ گے میں دو چیزیں تمہارے سے دور کر دوں گا، خوف اور غم۔ اب یہاں جو ہے وہ بے خوف ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے مرنا تو ہے، یہ تو میرے ہمارے ہاتھ کٹواؤ، ہمارے پیر کٹواؤ، جو مرضی کرو۔ تو اب جو ہے نا انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم پر صبر اور استقامت کے جو ہے نا دہانے کھول دے، اور دنیا سے ہٹا ہم کو اس حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کی طاقت پیاری بہنوں۔ آئے تھے وہ کفر کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں انہوں نے دیکھی تو وہ ایمان لے۔ اب وہ اس وقت کا جو تھا بادشاہ، اس سے کوئی نہیں ڈر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، آیا 127 میں، وقال الملأ من قوم فرعون، اب جو پھر سردار تھے نا فرعون کے، انہوں نے آگے سے پھر اس کو نا جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد پھیلائیں مچائیں زمین میں، اور چھوڑ دے بندگی تیری اور تیرے معبودوں کی؟ تو فرعون کیا کہتا ہے، فرعون کہتا ہے ہم ضرور قتل کروائیں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، یقیناً ہمیں ان کے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ان کا باپ تھا نا، اس کے باپ نے بھی یہی جو ہے نا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا نا، کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ زندہ جو ہے نا مار دیتا تھا، اور ان کی بیویوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو مار دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنا میں نا یہی کام دوبارہ کروں گا۔ تو اصل میں اس نے اپنی طاقت کے بیس کے اوپر خوف جو ہے نا، خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جو اس وقت کی یوتھ تھی نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایمان لے کے آنے لگی، اور ان کی اپنی ایک جماعت بننی شروع ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سرداروں نے جب دیکھا کہ اب ہماری تو کوئی کون ہمیں پوچھے گا، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کا کیا حل ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کی جماعت کو توڑنے کا حل یہی ہے کہ ان کو پھر دوبارہ جو ہے ان کے لڑکوں کو جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ ہوں گے تو نہ ان کی جماعت بنے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کا، حضرت 128 میں، قال موسیٰ لقومہ استعین باللہ وصبروا، کہتے ہیں کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، صبر اور اللہ سے مدد، یقیناً زمین اللہ کی ہے، وارث بنا دیتا ہے وہ اس کا جس کو چاہے اپنے بندوں میں، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔
राइट। आया 129 में क्या कहते हैं, मूसा ने अपनी कौम से कहा। अब मूसा की कौम आगे से क्या कह रही है, कहती है सताए जा रहे थे हम पहले भी तुम्हारे आने से और बाद में भी तुम्हारे आने के। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा करीब है तुम्हारा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मन को और खलीफा बना दे तुमको जमीन में, यानी पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी जमीन तुम्हें वहां दे दे, फिर देखे कि कैसे अमल करती हो तुम। अब क्या हुआ 30 में, वलकद अखज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिरौन जो है मिस्र के ऊपर जो है ना कहत आ गया। अल्लाह ने आले फिरौन को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी दी ताकि वो नसीहत पकड़े। तो हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला जो है कौमों को कभी इनाम दे के आजमाते हैं, शायद वो अल्लाह के शुक्र के साथ अल्लाह की तरफ हो जाए, या फिर जो है वो तंगियां मुसीबत देते हैं ताकि शायद लोग जो है अल्लाह की तरफ हो जाए। और यहाँ वही हुआ। अब क्या हुआ, आया 131 में जब आती उन पर खुशहाली तो कहते हैं हम मुस्तहिक हैं इसी के, और जब आती उन पर बदहाली तो मनहूस करार देते मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को। हालांकि दर हकीकत आले फिरौन की बदबख्ती तो अल्लाह के पास मुकद्दर थी, लेकिन उनमें से अक्सर बेखबर थे। तो क्या हुआ कि जब उनके ऊपर खुशहाली आती ना बनी इसराइल पे, तो वो जो बड़े खुश होते, और जब जरा सी कोई सख्ती आती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते कि तुम ही मनहूस हो, जब से तुम आए हो ना हमारी तो जिंदगी के अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह उनका जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका जो है एक एटीट्यूड होता था। अब क्या हुआ, आया 132 में कहने लगे ख्वाह कैसी ही ले आओ तुम हमारे पास कोई निशानी ताकि मशहूर कर दो तुम हमको इससे, तब भी अब हम तुम पर ईमान नहीं लेके आएंगे। तो वो जो सख्तियां आई ना उसके साथ जो है ये जो वो लोग और जो है वो फिरौन और उसके साथी उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो हम तुम पर ईमान नहीं लेके आएंगे। अब क्या हुआ कि फिर दोबारा दूसरा अजाब आया अहले मिस्र के ऊपर। और आया 133 में फअरसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वत्तफादिआ वद्दमा आयात मुफस्सलात। और वो पता कौन सा अजाब था, वो था टिड्डी दिल जो होते हैं ना, बग्स होते हैं, फिर सुसरियां और मेंढक और खून की सूरत में। ये सब अल्लाह के ने निशानियां अलग अलग दिखलाई, मगर वो तो ऐसे सरकश थे कि सरकशी किए चले जा रहे थे, और वो तो लोग ही बड़े मुजरिम थे। और कहते हैं कि ये जो टिड्डी दिल था ना उनकी फिसली फसल को खा जाता था, और ये जो चिड़िया और जुएं और खटमल जैसे बेड बग्स होते हैं ना, वो लाइस उनको काटते थे उनके जिस्म को, और उनको जो है ना खून चूसते थे उनका। और फिर ये जो सुसरियां नहीं होती जो अनाज के अंदर आ जाती हैं, बारीक बारीक से कीड़े होते हैं, वो पड़ गई। और जो मेंढक थे ना घरों में घुस गए, बिस्तरों में और बर्तनों में आ जाते थे, और इसी तरह खून की बारिश हुई थी। और वो जो खून जो था ना वो उनके खाने पीने की चीजों में आता था, तो ये उनके ऊपर अजाब अल्लाह ने डाला था। अब क्या हुआ कि जब ये अजाब हुआ तो 134 के अंदर आयत में जब भी नाजिल होता उन पर अजाब तो फौरन कहते ए मूसा दुआ करो हमारे रब, हमारे हक में अपने रब से इस मनसब की बिना पर जो तुम्हें हासिल है, अगर तुम टलवा दो हमसे। तो फौरन जो है ना हजरत मूसा अलैहि सलाम को ये कहते कि ना ये फिरौन भी कहता कि तुम ना अल्लाह से एक दफ़ा हमारा ये अजाब टलवा दो, तो हम जो है ना ज़रूर ईमान ले आएंगे तुम पर और भेज देंगे तुम्हारे साथ बनी इसराइल को। अब आगे अल्लाह ताला कह रही है 135 में, फिर जब टाल देते हम उनसे अजाब उस वक्त मुकर्ररा तक जिस जिस तक उनको बहरहाल पहुंचना था, तो यक लख्त वो उस अहद को तोड़ देते। तो झूठे थे जब अल्लाह ताला उन मुझसे अजाब टाल देता था तो वो क्या करते थे कि वो अहद को तोड़ देते थे, कि वो जो है ना भूल जाते थे कि हमने ना जो भी उन्होंने जो है प्रॉमिस किया था। आया 136 में क्या अल्लाह कह रहे हैं, अब जब उनकी ये सारी चीजें हुई ना, अब वो वाक्य आता है कि जिस वक्त जो है वो समंदर को जो है फाड़ा था। इतना कुछ करने के बाद अल्लाह ने कहा फंतकमना मिनहुम फगरकनाहुम फिल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। अल्लाह ताला कह रही है कि फिर क्या हम बस हमने इंतकाम लिया उनसे और उनको गरक कर दिया उनको समंदर में इस बिना पर कि झुटलाया था उन्होंने हमारी आयात को। ठीक है। और हो गए थे वो उनसे बेपरवाह। तो अब आपने ना इन चीजों को आपको आपको ना अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि अल्लाह ताला जो है वो सारी हुज्जतें पूरी करते हैं, फिर जाके वो कौम के ऊपर जो है ना अजाब आते हैं। तो इस तरह जो है वो अहले मिस्र और फिरौन जो थे उनके ऊपर जो है वो अजाब आया। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, और फिर आया 137 में, और वारिस बना दिया हमने उन लोगों को जो कमजोर बना कर रख दिए गए थे इस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का।
وہ سرزمین کے برکت عطا فرمائی تھی ہم نے اس میں، اور پورا ہو گیا وعدہ تیرے رب کا خیر کا بنی اسرائیل پہ، یاد کر دیا ہم نے وہ آیا کرتے تھے پھر Malabaji, you're cutting off. We can't hear you. You're breaking. I think it's, I don't know, it's my end or I've. کیا میری آواز سب کو نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی، بیچ بیچ میں آپ کو بریک اپ ہو جاتا، اسٹیٹک ہو رہا تھا. اچھا، اب سب کو ٹھیک آ رہی جی ابھی صحیح ہے جی. ہے؟ تو یہاں جو ہے دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان کو کون سا جو ہے نا بنی اسرائیل کو کون سا جو ہے جگہ دی گئی تھی، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جو ہے نا جا کے نا، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو نا کہا کہ تمہیں پورے فلسطین کا وارث بنا دیا، وہاں سے لے کے گئے، غلاموں کی زندگی گزارے تھے، اور ارض فلسطین کی یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت، اب یہ جو فلسطین ہے نا اس وقت جو آپ لوگ اس کو اب سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر برکت کا ذکر اس لیے کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے بارک نہ حولہ کے الفاظ کی، کیونکہ یہ سرزمین اس لیے بھی برکت والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سینکڑوں انبیاء کا جو ہے نا مسکن بھی رہی ہے، اور وہاں وہ مدفن ہے انبیاء، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے نوازا ہے، رائٹ؟ تو ان میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، انہوں نے واقعتاً جب ہے سخت ترین آزمائشوں پہ صبر کیا، ثابت قدمی دکھائی، اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی انعام کیا، اور کہا کہ جاؤ جا کے جو ہے تم جو ہے نا وہاں جو ہے وہ فرعون نے جس طرح تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے نا پھر خوشخبری دی. اچھا، آیا 135 میں دیکھتے ہیں. اوکے، آیا 138. اوکے، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. اچھا، یہاں اس کو غور سے دیکھیے گا کہ کہاں سے جو ہے نا بت پرستی کا کانسیپٹ جو ہے نا ان لوگوں کے پاس آیا تھا. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، اور گزر ہوا ان کا ایسے لوگوں کے پاس سے جو پوچھتے تھے اپنے چند بتوں کو، انہیں دیکھ کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی ایک خدا ویسا ہی جیسے ان کے خدا ہیں. تو موسیٰ نے علیہ السلام نے کہا در حقیقت تم لوگ بڑے ہی نادان ہو. تو وہ پاس سے گزرے، تو وہاں نا کچھ لوگ جو ہے نا بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے تھے، تو ان کو جو وہ بڑی اٹریکشن سی محسوس ہوئی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دے. آگے کیا ہوتا ہے کہ آیا 139 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صورتحال تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ برباد ہونے والا ہے وہ طریقہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، اور سراسر باطل ہے وہ عمل جو یہ کرتے رہے ہیں. آیا 140 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کہا کہ اللہ کے سوا تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی ہے تم کو اہل عالم پر. آیا 141 میں اب کیا ہو رہا ہے کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اب کیا ہوا کہ وہ یاد کرا رہے ہیں اس کو کہ تم دوبارہ بت پرستی کی بات کر رہے ہو. یاد کرو جب نجات دلائی تم کو، ہم نے تم کو آل فرعون سے جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں، قتل کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس صورتحال میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. پھر آیا 142 میں پھر آگے جو ہے کیا ہوا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے اب وہ قوم آ رہی تھی، اور ان کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ڈائریکشنز دینی تھی. تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ملاقات کا وقت مقرر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتیں اور اضافہ کر دیا اس میں سے 10 کا، یعنی 40 دن کا کائنڈ آف چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کاٹا اور اپنے رب کے پاس. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری غیر موجودگی میں تم میرے پیچھے سے میری قوم
کی جو کا خیال رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ چلنا راستے پر بگاڑ پیدا کرنے والوں کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ جو ہے اپوائنٹ کیا، تاکہ وہ اب آگے کا جو ہے نا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کیا کہا ہے۔ آیا 143 میں کیا ہوتا ہے، پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، سبحان اللہ، یہ سنیں ذرا، ولما جاء موسیٰ، جب آئے موسیٰ لیمیقاتنا، مقرر وقت پر، وکلمہ ربہ، تو اللہ نے ان سے کلام کیا، کلیم اللہ تھے، باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو کیا کہتے ہیں، قالا کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خواہش ظاہر کی۔ تو اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر وہ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو ضرور تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ اللہ نے کیا کیا کہ ایک تجلی اللہ نے اس کے رب نے پہاڑ پر کی، تھوڑی سی تجلی کی، تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ۔ اب جو پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہوا تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، اور پھر جب ہوش میں آیا تو کیا کہتے ہیں، قالا کہتے ہیں سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ یہ پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ انبیاء کا یہ طریقہ ہوتا تھا، انہوں نے خواہش تو وہ کی، اور پھر کہا نہیں، میں نے دیکھنا تھا، شوق تھا، پیار تھا، محبت تھی، رائٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے جو ہے انہوں نے توبہ کی، اور کہا میں تیرے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے حضور، اور میں ہوں سب سے پہلا ایمان لانے والا۔ سبحان اللہ، اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ اور قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، خوبصورت خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھیں طریقہ، اور کیا سبحان اللہ کلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا تمہیں تمام لوگوں پر، اور بے شک میں نے منتخب کر لیا تمہیں تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے، سو تھام لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور ہو جاؤ شکر بجانے والوں کے میں سے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ آیا 145 میں وہ لکھتی، ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور تفسیر ہر چیز کی، اور اس سے کہا سو پکڑو اسے مضبوطی سے، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ عمل کریں اس کی اچھی باتوں پر، ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں گھر نافرمانوں کا۔ تو ان کو جو ہے 10 کمانڈمنٹس دی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے کہا کہ جو ہے نا اب تم اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کرو اور حکم دو اس جو ہے نا اللہ کے فرمان کے مطابق۔ اور آگے جو ہے آیا 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ کہہ رہے ہیں میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں کی طرف ان لوگوں کی نگاہوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ خواہ دیکھ لیں ساری نشانیاں بھی تو بھی نہ ایمان لائیں گے ان پر، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں گے اسے اپنا راستہ، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا تو بنا لیں گے اس کو اپنا راستہ۔ کیوں ایسا ہوا، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یعنی کہ جس انسان کے اندر جو ہے اللہ کی آیات، اللہ کے ریولیشن کو ڈینائی کرنے کی جو ہے وہ ایک کا عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ بے پرواہ ہے، غافل ہیں، کیئر لیس ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آیا 147 میں اللہ کہنے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور پیشی کو آخرت کی، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، نہیں بدلا دیا جائے گا انہیں مگر وہی جو کچھ کرتے رہے۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ساتھ جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تمہیں ڈینائی کریں گے، رائٹ، تو مینٹلی پریپیئر کر دیا گیا۔ آیا 148 میں اور بنا لیا قوم موسیٰ نے اس کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا پترا۔ تو امیجن کریں کہ نبی جو ہے وہ بچا کے لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سمجھایا، اور اب جو ہے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، اور 40 ڈیز کے اندر اندر وہ دوبارہ شرک کے اوپر پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سامری تھا وہاں، نام تھا، ایک آدمی تھا، اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا، اور جو ہے نا بنی اسرائیل کے پاس نا اہل مصر کے نا امانتاً کچھ زیورات پڑے ہوئے تھے، تو اس نے سب سے کہا جو سارے زیورات اکٹھے کرو، اس کو پگلا کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنایا، اور جب ہوا اس سے میں سے، کیونکہ اندر سے وہ خالی تھا، جب ہوا گزرتی تھی نا اس میں سے تو آواز آتی تھی، تو کہتا تھا کہ دیکھو یہ خدا ہے،
تو اس نے کیا کیا، سب کو اکٹھا کر کے شرک کے اوپر لگا دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنا لیا قوم موسیٰ نے اس کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا پتلا، جس میں سے نکلتی تھی بیل کی سی آواز. کیا نہیں دیکھتے تھے وہ یہ کہ نہ وہ ان سے بات کرتا ہے نہ دکھاتا ہے ان کو کوئی راستہ. پھر بھی بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، اور وہ خود ہی تھے ظالم، ظلم کرنے والے. اب کیا ہوتا ہے 149 آیت میں، پھر جب وہ جو ہے نا، اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے یہ کام تو کر لیا لیکن انہیں فوراً احساس کیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں بات کریں کہ پھر پھر انہوں نے دعا لم من الخاسرین. انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ضرور ہو جائیں گے ہم تباہ و برباد. اب کیا ہوتا ہے آگے کہ آیا 50 کے اندر، کہ جب لوٹتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اب جب امیجن کریں موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، تو جو قوم کو حال دیکھا تو اب غصے سے بھر گئے، غصہ بھی آیا اور پھر رنجیدہ ہو گئے، اداس ہو گئے. فرماتے ہیں کہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری ہے جو جانشینی تم نے کی میرے بعد. کیا جلد بازی تھی کہ تم نے اپنے رب کے عذاب کے لیے، کہ تم نے میرا انتظار بھی نہ کیا. یہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اتنی تمہیں کیا جلد بازی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ غصے میں کیا ہوا کہ وہ پھینک دی، وہ جو تختیاں لے کے آئے تھے نا، وہ تورات کی تختیاں جو ہے نا پھینک دی. اور کیا ہوا کہ فوراً جو ہے نا اپنے بھائی کی طرح حضرت ہارون کی طرف ہو کے ان کے سر کے بالوں کو پکڑتے ہیں اور غصے سے کھینچتے ہوئے اپنی طرف پوچھتے ہیں، لے کے جاتے ہیں نا. کیونکہ ان کا تو یہ تھا کہ میں نے تو ان کی ذمہ داری دی ہوئی تھی. تو اب وہ کیا بولتے ہیں، دیکھیں یہاں یہ چیز بھی دکھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے غصے سے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی اس وقت اس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہو، دوسرا بندہ کیسا رسپانس دے گا. تو ان حضرت جو ہے نا جو ہارون ان کے بھائی نے کیا کہا، بولے کہ اے میرے ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، بے شک ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ قتل کر دے مجھے. بس نہ ہنسنے کا موقع دیں آپ مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ کرو مجھے شامل ایسے لوگوں میں جو ظالم ہیں. تو ان کو فوراً بتایا کہ دیکھو لوگ ہنسیں گے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی کو جو ہے نا وہ سر کے بالوں سے پکڑ رہا ہے. فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا احساس ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل اور قدر پروفٹ تھے، اور جو ہے نا ان کو احساس ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں آیا 151 میں، قالا، دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی والاخی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو، اور داخل فرما تو ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو ہے ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا. سبحان اللہ. اور آیا 152 میں اب کیا ہوتا ہے، بے شک اللہ کہہ رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب گرفتار ہو کر رہیں گے وہ غضب میں اپنے رب کے، اور ذلیل ہوں گے دنیا کی زندگی میں، اور ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہم جھوٹی باتیں کرنے والوں کو. اب آگے کیا ہوتا ہے آیا 153 میں، والذین عاملوا السیئات ثم تابوا. تو آپ کو آپ نے پڑھا تھا نا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ انفلوئنس ہو کر جو ہے وہ یہ گناہ تو انہوں نے کر لیا مگر تو انہوں نے توبہ کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، تو یقیناً تیرا رب توبہ اور ایمان کے بعد ضرور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. آیا 154 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جب ان کو تھوڑا خیال آیا، وہ تھوڑا سنبھلے، تو انہوں نے دوبارہ سے وہ تختیاں اٹھائیں، ان کی تحریر، اور اس میں تھی ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو، 155 آپ 55 آیا ہم پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اب جو ہے قوم جو تھی ان کے جو ہے کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ڈسپلن کرنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو، اب جو ہے نا ایک خاص مقرر پر حاضر ہونے کے لیے. جب پھر وہ آئے نا تو ایک سخت زلزلہ آیا، تو عرض کی تو وہ کانپنے لگ گئے. تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اب اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں میرے مالک اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان کو اس سے بھی پہلے، اور مجھے بھی. کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس قصور میں جو کہ کیا ہے چند نادانوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر ایک آزمائش تیری طرف سے، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے جسے چاہے،
اور ہدایت بخش دیتا ہے تو جسے چاہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس معاف کر دے ہمیں اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اب جب جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ان کو ہلاک ہی کرنا تھا، تو جب انہوں نے یہ گناہ کیا تھا تو پھر اس وقت ہی ہلاک کر دیتے۔ اب چند لوگوں نے جو یہ غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ سب لوگوں کو جو ہے نا، میری قوم کو جو ہے وہ معاف کر دیں، یعنی ایک موقع مانگا۔ اب کیا ہوا 156 میں، اور کہا کہ دعا مانگتے ہیں اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں۔ اور دیکھیں یہی والی جو دعا ہے نا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہی دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کے لیے مانگی اور کہا انا ہدانا الیکا، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں، لیکن میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پہ۔ دیکھیں بار بار ہم وہی کچھ پڑھتے آ رہے ہیں نا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے، ہر حالت میں جو ہے نا وہ ہر شے پہ محیط ہے، رائٹ؟ تو پوری کائنات اور اس کا تسلسل میری رحمت ہی کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر جو ہے نا میں اسے لکھے دیے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اچھا میری جو رحمت ہے نا، جو لوگ اب جو ہے نا ڈریں گے، کیئرفل ہوں گے اور اپنا توبہ طائب ہو جائیں گے، تو میں ان کے لیے لکھ دوں گا۔ اور دو کام انہوں نے کرنے ہیں، ایک تو زکوٰۃ دیں، یعنی مال کی جو محبت ہے وہ ان کی ختم ہو، اور ان لوگوں کے لیے جو میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو دو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہیں۔ اب کیا ہوتا ہے آیا 157 میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یہاں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری طور پہ، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جتنا ذکر کرنا تھا کر کے، فوری طور پہ جو ہے قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اب ساری کہانی بتا کے، سکھا کے، بتا کے، اب کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ تو امیجن کریں کہ یہ جو وہی ہے آ رہی ہے، تو اب ان کو یہ ساری باتیں بتا کے، کہانیاں بتا کے پرانے لوگوں کی، اور بتا رہے ہیں کہ یہ اب جو باقی لوگ بچ گئے نا، اب ان کا کام یہ ہے کہ میرے آخری نبی کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لے کے آئیں گے، اتباع کریں گے۔ اتباع کہتے ہیں پیروں پہ چلنا، فٹ پرنٹ کے اوپر چلنا، اس رسول کی جو نبی امی ہے، یعنی کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے، ان کے پاس پہلے تورات کا علم تھا اور اس میں سے انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے گھڑ لی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، جو حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور منع کرتا ہے انہیں بدی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور کھولتا ہے ان کی بندشیں جو تھیں پہلے ان پر۔ جو ایمان لائیں گے اس پر، اب تین کام اللہ نے کہا کرنے ہیں، ایمان لائیں گے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ان کی جو ہے نا ان کی رسپیکٹ کریں گے، حمایت کریں گے، اور پھر جو مدد کریں گے، پھر ان کے مشن میں مدد کریں گے اور اتباع کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ تو یہ آخری نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح علامت اللہ نے کہا کہ ان کی تورات اور انجیل میں تھی۔ اس نور قرآن کی اتباع کریں گے جو نازل کیا ہے اس کے ساتھ، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھا آپ نے کہ ایک جو نبی ہوتا ہے نا، یہ جو سب سے پہلے یہاں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں پیاری بہنوں، کہ یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں یہاں بوجھ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں آپ کو یہاں کس بوجھ کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ فوری طور پہ، اگر آپ ایک دم سسٹر مجھے بتائیں کون سے بوجھ ہو سکتے ہیں یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بوجھ اتارے ہیں؟ کون سے بوجھ تھے؟ ہم؟ کیا لگتا ہے کون سے بوجھ ہیں؟ شرک تھا، اوکے، شرک تھا، اور یہ جو رسومات تھیں پیاری بہنوں، رسومات، یہ جو کلچرل چیزیں تھیں ان کی، شرک کے ساتھ بوجھ، کلچرل چیزیں تھیں ان کی، اور انہوں نے اتنی زندگی مشکل کر دی ہوئی تھی کہ عام آدمی تو کر ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور سیاسی غلامی، رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر تفریق۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بشارت دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے نا، تو انسانیت کو غلط رسومات سے اور خود ساختہ قاعدوں سے جو ہے وہ آزاد کر دیں گے،
اور ایک اللہ کے اوپر جو ہے ایمان لے کے آئیں گے، اور جو ہے نا ہر طرح کی جو ہے نا جو ہے نا ان چیزوں سے ختم کر دیں گے۔ لیکن ہمیں اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم جو ہیں یہ دو تقاضے جو ہیں ہم پورا کریں گے، وہ کیا ہے ہمارے لیے بھی، کہ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں نا، ہم ایمان تو لے آئیں گے، لے آئے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے تعظیم بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تعظیم کیسے کرنی ہے پیاری بہنوں، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، یہ ہے تعظیم، یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جو ان کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، رائٹ؟ تو اس کے بعد چاہے کوئی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی آرگیومنٹ ہو رہا ہے، اگر کہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ یہ فرمایا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ حدیث سننے کے فوراً بعد زبان بند ہو جانی چاہیے۔ یہ ہے تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اپنے آرگیومنٹ کو سائڈ پہ کر دیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، یہ تعظیم ہم نے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حمایت کرنی ہے، کس چیز کی حمایت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں، اس مشن میں ہم نے جو ہے حمایت کرنی ہے، جو ہم نے خلیفۃ الارض کی بات کی تھی، اور مدد کرنی ہے ہم نے جو ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذاتی جاگیر اور جائیداد تو نہیں چھوڑ کے گئے، رائٹ؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ علم کی وراثت ہوتی ہے ان کے پاس، علم کی وراثت ہوتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف خالی ایمان والے نہیں کہہ سکتے، جب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ جو ہے ایمان لانا ہے، دو حمایت کرنی، تعظیم کرنی ہے، تیسرا جو ہے مدد کرنی ہے، اتباع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس قرآن کی اتباع کرنی ہے جو نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہونا ہے پیاری بہنوں۔ اور آگے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اب کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بلائیں ان کو، بلائیں ان کو، اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، ہر نبی ایک قوم کے اوپر آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری کائنات کے اوپر آئے ہیں، پوری کائنات کے اوپر آئے ہیں، رائٹ؟ یہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے انسانوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ہے جسے زیب دیتی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر، اور وہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ ہے پیاری بہنوں ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے نا کھلا جو ہے نا، اب جو ہے نا آپ بغیر کسی ڈر خوف کے جو ہے نا، اب آپ جو ہے نا پوری قوم کے اوپر جو ہے نا ان کو جو ہے آپ پیغام دیں۔ اب کیا ہوتا ہے آیا 59 میں، اور موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ 160 آیت میں، اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں سے۔ اب جو تھی موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا 12 قبیلے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کیا کیا کہ پھر ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جب پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے کہ تم نہ مارو اپنے عصا کو فلاں چٹان پر، تو پھوٹ نکلے ان میں سے 12 چشمے، اور بے شک جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، اور پھر سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کار، اتارا ہم نے ان پر من و سلوا۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی نا، سورہ البقرہ میں بھی پڑھی تھی۔ اور پھر کہا ان کو کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، ناشکری کر کے ناشکری کر کے نہیں بگاڑا انہوں نے ہمارا کچھ۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس سے بھی ناشکری کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ تو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیا 161 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کر لو، اب یہ وہ فلسطین کا شہر تھا جو ان کو کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے جو ہے نا وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان سے تم فائٹ کرو، جو ہم نے یہ پڑھا تھا، رائٹ؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائیں اور فائٹ کریں، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شہر میں جاؤ اور وہاں سے جہاں سے کھاؤ، لیکن کیا کہا؟ قولوا حطۃ، اور حتتن کہتے جانا،
اور ودخلوا الباب سجادہ، اور دروازے میں سے جب تم داخل اس بستی میں سے ہو نا، تو سجدے کے اندر جانا، شکر کی حالت میں آنا، رائٹ. اور اللہ کہہ رہے ہیں نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. تو یہ ان کو کہا گیا تھا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا 162 میں، بدل دی ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان میں سے اس کلمے کو دوسرے کلمے سے، اور حتتن کے بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا. اس کا مطلب تھا گیہوں، گیہوں دو، رائٹ. اور بجائے یہ کہ سجدے میں سے جاتے، وہ بیٹھ کے، جیسے بچہ نہیں ہے جو کرال کرتا ہے تو وہ اپنے بٹ کے اوپر جو ہے نا گھسیٹ گھسیٹ کے اس طرح سے فن کرتے ہوئے جو ہے نا وہ گئے تھے. تو اللہ نے کہا کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنی پہ جو ہے ظلم کیا. آگے کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو تھی سمندر کے کنارے. اب یہاں جو ہے ایک اور بستی تھی جس میں ہم نے سبت کا قانون جو تھا نا، سبت کا قانون بھی پڑھا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور آزمائش دی تھی بنی اسرائیل کو، کہ تم لوگوں نے جو ہے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب وہاں اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے وہ ہفتے کے دن، اس وقت کے آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن ابھر ابھر کر سطح پر، اور جس دن نہیں ہوتا تھا ہفتہ تو نہیں آتی تھی. اس طرح ہم آزما رہے تھے ان کو اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمان. تو ان کا ایک اور جو ہے بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس ہفتے والے دن تو اتنی مچھلیاں آتی، تو وہ فرائیڈے نائٹ کو ہی نا جال لگا دیتے تھے اور پریٹینڈ یہ کرتے تھے کہ ہم تو ہفتے کو کچھ نہیں کر رہے، لیکن وہ مچھلیاں ساری جال میں آتی تھیں، تو پھر اگلے دن سنڈے کو جو ہے وہ پکڑ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے قانون توڑا تھا، اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے نافرمانی کی تھی. آیا 164 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، نصیحت جو ہے، اور جب ان سے کہا ایک گروہ نے انہی میں سے کہ کیوں نصیحت کرتی ہو تم ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت ترین عذاب. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے حضور، اور اس لیے کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. تو ان میں سے بھی ایک جو گروپ تھا اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. تو تین گروپ ہوئے تھے، ایک تھے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، ایک گروپ یہ تھا کہ انہوں نے خود تو نہیں جال لگائے تھے مگر روکا بھی نہیں تھا، اور ایک ایسا گروپ تھا کہ انہوں نے خود بھی نہیں کام کیا تھا اور روکا بھی تھا. اب ہوا کیا کہ 165 آیت میں پھر جب وہ بھول گئے تو ان ہدایات کو جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو نجات دے دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے بدترین عذاب میں، سبب ان نافرمانیوں کے جو وہ کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ ان کی اس سرکشی کی وجہ سے آیا 66 میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں سے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا ان سے بن جاؤ بندر ذلیل خوار ہو کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو ہے نا وہ بدل دی تھی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ لوگ اٹھے نا تو وہ دیکھا کہ بستی میں بہت خاموشی ہے. جب انہوں نے جا کے دیکھا تو ان لوگوں کی شکلیں بھی بدل گئی تھیں جنہوں نے خود تو نہیں کیا تھا لیکن منع بھی نہیں کیا تھا. صرف وہ بچے تھے جنہوں نے خود بھی نہیں کیا تھا اور منع بھی کیا تھا کہ نہ یہ کام کرو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خاموش رہنے سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. اگر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کوئی جو ہے حدیں ٹوٹ رہی ہوتی نا پیاری بہنوں، تو ہم میوٹ نہیں رہ سکتے. میوٹ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس ظلم کا حصہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے ہم نے یہ سبق جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. آگے کیا ہوتا ہے آیا 167 میں؟ اب کہتے ہیں کہ اور یاد کرو جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ انہ لغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں شانیں بتائیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ غفور و رحیم بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیتے ہیں، جو تائب ہو جاتے ہیں. آیا 168 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں. اب آپ کو ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ یہ جو فرقہ پسندی ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، یہ کائنڈ آف ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی نشانی ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر جو ہے نا جو ہے نا بن جانا. تو پھر ان میں سے اللہ کہہ رہے ہیں کچھ نیک ہیں کچھ ان میں سے مختلف ہیں.
ان سے اور آزمایا ہم نے ان کو آسانیوں آسائشوں اور تکلیفوں سے شاید پلٹائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں، ہماری زندگی کے اندر مصیبتیں یا خوشحالی ہمیشہ دو طرح سے آتی ہے۔ بعض کا اللہ ہمیں خوشی دیتا ہے کہ شاید ہم شکر کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اور پھر جب دیکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندہ میرا اس طرف آ ہی نہیں رہا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر کوئی سختی دے دیتے ہیں، کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں زندگی میں، کہ شاید اب یہ جو ہے بندہ میری طرف پلٹ آئے۔ اور جب دونوں حالتوں کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ نہیں اللہ کی طرف جاتا، پھر اللہ پاک جو ہے پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ آگے اللہ 168 میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان میں سے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں آیت 69 میں۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس دوسرا دیکھیں کہ دوسرا جو ہے وہ عذاب کیا ہوتا ہے۔ عذاب کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں، ناخلف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جانشین بن جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، کہ جیسی قوم ہوتی ہے نا ویسے اللہ حکمران بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف جو وارث ہو کر کتاب الہی کے حاصل کرتے تھے فائدے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ پیسے کے ساتھ جو فتوے جو ہیں وہ دے دیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو بدل دیتے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس حقیر دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آتی تھی ان کے سامنے پھر ویسی ہی متاع تو پھر لے لیتے تھے اسے، یعنی متاع یعنی فائدے کی چیز۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے یہ عہد کتاب میں کہ نہیں بولیں گے وہ اللہ کے بارے میں مگر سچی بات؟ اور پھر آگے اللہ کہہ رہی ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا نہیں ہے اتنی سی بات بھی تم سمجھتے؟ دیکھیں کتنی کھلی بات کی، یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے علماء تھے، علماء علماء کے تھے۔ پھر اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب جو ہے وہ صحیح لوگ جو ہیں اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں نا پیاری بہنوں، تو ناخلف لوگ جو ہیں وہ جانشین بن جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیں ہماری ارد گرد یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہتے ہیں کہ جو برائی جو ہے نا وہ برے لوگوں کے برے کام کرنے سے نہیں پھیلتی، اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیلتی ہے۔ یاد رکھیں جب ہم انجسٹ ہوتا دیکھتے ہیں یا کوئی برائی کرتے دیکھتے ہیں، جب ہم خاموش رہتے ہیں نا یہ سوچ کے بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، بھئی ہم نے نہیں برا بننا، تو ہم اس برائی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم کوئی برا کام ہو رہا ہو تو ہم خود بھی رکنے والے ہوں اور ان لوگوں کو بھی کہیں، چاہے وہ ہمارے گھر ہوں چاہے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوں، کہ یہ کام نہ کرو۔ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو بالکل بھی کوالیفائڈ نہیں ہوتے، مگر پھر پاور ان کے پاس آ جاتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں سب سے بڑی مثال ہے آج کے دور پہ کہ آج پاور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو کوالیفائڈ پیپل نہیں ہے۔ تو دیکھیں پھر وہ لوگ کیا کیا دنیا کا حال کرتے ہیں۔ آیا 170 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ پابندی کرتے ہیں کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ایسے نیک لوگوں کا۔ آیا 171 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور یاد کرو وہ وقت جب ہم اکھاڑ کر اٹھایا تھا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا وہ سائبان ہیں، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ آن پڑے گا ان پر۔ پکڑے رہو وہ احکامات جو ہم نے دیے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم غلط روش سے بچے رہو۔ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جب یہ بنی اسرائیل نہیں مانتی تھی تو کوہ طور کا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھڑا کر کے کہا تھا کہ اتنا ڈرا کے کہا تھا کہ پڑھو، ہدایت جو ہے لے لو اور انسان بن جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 172 میں، اور یاد کرو جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم میں سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر، اور پوچھا تھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں نہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔ تو پہلی بہنوں یہ ہے وہ عہد الست جو بار بار ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، عہد الست جو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ قیامت تک جس انسان نے آنا اللہ نے اس کے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی روحیں بنا کے رکھتی ہیں۔ تو جب میری اور آپ کی بھی روحیں بنی تھی نا تو وہ پہلی زندگی اللہ نے ہمیں دی تھی، تو جب ہم نے آنکھیں کھولی تھی نا، جب ہم روح تھے تو ہم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ تو اللہ نے اس وقت جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، ہمیں کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو ہم سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، ہم نے گواہی دی تھی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ نہ دکھایا، اس لیے تمہیں دکھایا تھا کہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔
روح کو پاک کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ مل جاتی ہے، ہمیں حق حق نظر آتا ہے، سچ سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنی روحوں کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ تو میری اور آپ کی روح نے یہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے ہم نے دیکھا ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہم ٹھہرے تھے؟ وہ وقت یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہمیں تو نہیں یاد، لیکن ہم 9 مہینے تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہے تھے نا۔ تو جیسے وہ وقت ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہمیں یہ یاد نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی روحوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے اللہ سے مل جاتے ہیں۔ آگے 173 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا کہو تم کہ تم شرک کیا تھا ہمارے ماں باپ دادا نے ہم سے پہلے، اور ہم تھے ان کی اولاد، اور ان کے بعد تو کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں جو کرتے رہے گمراہ لوگ۔ 174 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس طرح ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں نشانیاں، اس لیے بھی کہ تاکہ پلٹ آئیں یہ۔ آیا 175 میں اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں بیان کرو ان کے سامنے حال اس شخص کا جسے عطا کی شیطان۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی؟ بریک ہو رہی تھی شمالا جی، ابھی ٹھیک ہو ہاں گئی، بیچ میں ٹھیک ہو جاتی ہے، بس بیچ میں آج مجھے لگتا ہے کہ سبحان اللہ کوئی نیٹ کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں شاید۔ اکبر کبیرہ، تھکے تو نہیں ہے نا؟ بتا دیجیے گا کہ تھکے گئے ہوں گے تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ آیا 179 میں اللہ کہہ رہی ہوں یقیناً پیدا کیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یقیناً پیدا کیے ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں مگر نہیں سوچتے، سمجھنے کا کام ان سے نہیں لیتے، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر نہیں دیکھتے ان سے، ان کے کان مگر can't hear you شمالا باجی again۔ اب ٹھیک آواز آتی؟ جی ابھی ٹھیک ہے جی، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، سارے اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے دیکھیں آیا 180 میں اللہ کے اسماء الحسنہ کی بات آ رہی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو پکارو ان کو ان ناموں سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں راستے سے ان کے ناموں کے معاملے میں، اور وہ ضرور بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کیے کا۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے ہم اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، اور اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگو۔ آیا 181 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری ہی مخلوق میں ایسے گروہ، ایسے لوگوں کا بھی گروہ ہے جو ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 182 میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہیں ہم بتدریج لے جائیں گے تباہی کی طرف، ایسے طریقے سے کہ نہیں خبر تک ہوگی انہیں۔ آیا 83 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور میں ڈھیل دوں گا۔ آپ دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا ہم کام کر رہے ہیں پیاری بہنوں، وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ املی لہم، اور میں ڈھیل دوں گا انہیں، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں، جھٹلا رہی ہیں، کیئر لیس ہمارے رویے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ان کو ڈھیل دے دی ہے، رائٹ، میں نے ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ آیا 184 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں سوچا انہوں نے کبھی کہ نہیں ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر جنوں کا نہیں، مگر وہ ایک متنبع کرنے والے واضح طور پہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے جی 175 175 سسٹر لبنا،
جی 175 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو اس شخص کے سامنے حال اس شخص کا، کہ ایسا شخص مثال ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی، مگر اس کو وہ آیات پابندی لگی اور وہ نکل بھاگا ان کی پابندی سے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے انسان کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، تو وہ پھر گمراہوں میں ہو گیا، رائٹ؟ کہ یہ جو آیات ہیں یہ ہماری جو ہے کوئی، سبحان اللہ، یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، دیز آر دا باؤنڈریز، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بچائیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 176 میں، اگر ہم چاہتے تو بلندی عطا کر دیتے اسے ان آیات کے ذریعے سے، مگر وہ ہو کے رہ گیا دنیا کا اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش نفس کی، بس اس کی مثال کی مانند کتے کی، اب اسی مثال دی جا رہی ہے جو انسان اب خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسے کتے کی ہے کہ اگر اس کے اوپر بوجھ ڈال دو تب بھی وہ تھک تھک کے، جیسے زبان نہیں نکال رہا ہوتا کتا، اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے، تو اس کی زبان جو ہے، آیا 175 سے پڑھنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ شاید وہ جو ہے آواز کرتی ہے نا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ جی میں نے آیا 175 پڑھ لی ہے۔ اوکے، آپ اس طرح مجھے کہیں گے نا تو پھر میں بالکل بھی آگے نہیں پڑھ سکوں گی، تو میں بیک اینڈ فورتھ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ کائنڈلی آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، اگر کوئی ایسی چیز آپ کو سمجھ نہیں نہ آئے گی آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، رائٹ؟ پھر اس طرح یہ ہے کہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، رائٹ؟ تو چلیں، اب یہ جو ہے آیا 176 کو آپ نے دیکھا، یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی آیات جو ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیان کر دیں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں۔ آیا 177 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ آیا 178 میں اللہ کہہ رہے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، سو جسے ہدایت بخشے اللہ سو وہی راستہ میں وہی راہ پا سکتا ہے، اور جس کو محروم کر دے اللہ رہنمائی سے تو ایسے ہی لوگ ہیں ناکام اور نامراد۔ تو کیا پتہ چلا یہاں پیاری بہنوں کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، رائٹ؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آیات جو قرآن ہمارے سامنے آ گیا ہے اس کو پھر ٹھنڈے دل سے اور کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ آگے اللہ 179 میں کہہ رہے ہیں اور یقیناً پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، ٹھیک ہے؟ میں نے آئی تھنک میں نے پک کر لیا ہے، جن اور انسان ان کے دل تو ہیں مگر نہیں نہیں لیتے سوچنے سمجھنے کا کام ان سے، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر نہیں دیکھتے ان سے، ان کے کان تو ہیں مگر نہیں سنتے ان سے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہم نے اسماء الحسنہ کی 180 آیت بھی میں نے پڑھ دی تھی آپ کے پاس، 181 کے اندر جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا، اور آگے جو ہے 182 ہم نے بھی پڑھ لی تھی کہ اگر اللہ نے کہا تھا کہ جو لوگ نے جھٹلائی ہماری آیات تو ہم ان کو جو ہے تباہی کی طرف لے جائیں گے آہستہ آہستہ، اس طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آیا 183 میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو میں جو ہے وہ ڈھیل دے دیتا ہوں تاکہ وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آگے 184 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں سوچا انہوں نے کبھی کہ نہیں ہے ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر جادو کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ ناؤز باللہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی سایہ ہوا ہوا ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں ناؤز باللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات کلیئر کر دی، 185 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں غور کیا انہوں نے کبھی انتظام پر آسمانوں کے اور زمین کے اور ان پر جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں، اور اس پر کہ بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ہو ان کی مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت، آخر وہ کون سی بات ہے پیغمبر کی تنبیہ کے بعد کہ جس پر یہ مان لائیں گے؟ آیا 186 میں اللہ کہہ رہے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی اللہ، اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ محروم کر دے نا رہنمائی کی تو اس کو کوئی جو ہے گائیڈ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گائیڈ کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے۔ آگے 187 میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں
کہ پوچھتے ہیں، اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈراتے ہوتے تھے نا، تو یہ لوگ فوراً پوچھتے تھے اچھا پھر یہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے قائم ہونے کا، تو کہہ دو بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، مگر وہ بڑا بھاری ہوگا، وہ وقت آسمان اور زمین پر نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک۔ وہ پوچھتے ہیں تم سے اس طرح گویا کہ تم کھوج میں لگے ہوئے ہو اس کے، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ تو پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، رائٹ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کی تیاری کر لی؟ تم نے اس کی تیاری کر لی؟ کیونکہ قیامت کا تو جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ اور یہاں ہمیں یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے دیا، اور اس بات کی جو ہے وہ قرآن آیا 188 میں بتا رہے ہیں کہ کل اے نبی انہیں کہو کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور اگر مجھے ہوتا علم غیب کا تو ضرور حاصل کر لیتا میں بہت سے فائدے، اور نہ پہنچتا مجھے کوئی بھی نقصان۔ نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو میری باتیں مانیں۔ تو دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو یہاں کے جو ہے کوئی بزرگ ہیں، کوئی بابے ہیں، جو لوگ ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے جن سے ہم اپنی قسمت کے حال پوچھنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیں ہدایت دے، اور ہم اس چیز، اور یہی شرک ہے، یہ جو شرک خفی کی ہم بات کریں نا پیاری بہنوں، شرک یہ ون آف دا شرک ہے۔ آئی 189 میں اللہ کہہ رہے ہیں وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اس میں سے جوڑا تاکہ سکون حاصل کرے وہ اس کے پاس، پھر جب ڈھانک لیا مرد نے عورت کو، تو یا پریگنینسی کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے جو ہے جوڑا جو بنایا اس کا پرپس یہ ہے کہ ان میں آپس میں سکون ہو، پھر جب اس کو ڈھانک لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، اب وہ پریگننٹ ہوگی، پھر وہ لیے پھرتی ہے اس کو، پھر جب وہ بوجھل ہوگی یعنی کہ اب وہ پریگنینسی جو ہے وہ میچور ہو گئی، تو دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر عطا فرمائے گا تم آپ ہمیں اچھا اور سالم بچہ تو ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزار۔ تو اللہ کہنے ہیں کہ جب جو ہے وہ نعمت چاہیے ہوتی ہے، اولاد چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، آیا 190 میں کیا کہتے ہیں کہ پھر جب دیا اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ، تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک دوسروں کو، کہ فلاں بابے کی دعا سے جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ اولاد ہوئی ہے، فلاں پیر کی دعا سے اولاد ہوئی ہے، یا فلاں جو ہے وہ دیوی کی جو ہے دعا جو ہے اس کے مندر میں ہم گئے تھے، ہم نے پوجا کی تھی تو تب دعا ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نعمت میں سے جو عطا کی تھی اللہ نے، بس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان چیز سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیا 192 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اللہ کہہ رہے ہیں نہ طاقت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کسی قسم کی مدد کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آیا 191 میں جب اللہ نے یہ کہا نا کہ یہ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو نہ تو وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ خود پیدا، نہ طاقت اس میں سے کسی کی قسم کی مدد کی، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تو خود جو ہیں وہ میری مدد کے محتاج ہیں، تو وہ کسی کی مدد کیا کر سکتے ہیں۔ آگے 193 میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم بلاؤ تم ان کو ہدایت کی طرف تو نہ پیروی کریں گے تمہاری، برابر ہے تمہارے لیے خواہ پکارو تم ان کو یا خاموش رہو۔ تو یہ کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو تم بتوں کو پکارتے ہو وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ آیا 194 میں اللہ کہہ رہے ہیں در حقیقت یہ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح، تو سو پکار کر دیکھو تم انہیں ضرور جواب دیں گے وہ تمہیں اگر ہو تم سچے۔ آیا 95 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہیں ان کے پاؤں کے چلتے ہیں؟ اب دیکھیں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن کو تم پکارتے ہو میرے بغیر، کیا ان کے پاؤں ہیں جو چلتے ہیں ان سے، یا ہیں ان کے ہاتھ کے پکڑتے ہیں ان سے، یا ہیں ان کی آنکھیں کے دیکھتے ہیں ان سے، یا ہیں ان کے کان کے سنتے ہیں ان سے؟ کہہ دو کہ بلا لو تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب تدبیر کرو، مجھے اللہ تعالیٰ کے چیلنج ہے۔ آیا 196 میں اللہ کہہ رہے ہیں انا ولی اللہ اللہ زی نزل الکتابہ، اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً میرا حامی اور ناصر تو اللہ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹینیو کرتے ہیں 197 میں، اور وہ جن کو پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد، نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے۔ آیا 198 میں اللہ کہہ رہی ہیں اگر تم بلاؤ تم ان کو سیدھی راہ کی طرف تو وہ تو سن بھی نہیں سکتے، اور نظر آتا ہے تم کو کہ دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری طرف، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بت ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیا 199 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اب یہ تین باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اور یہی میری اور آپ کی جو ہے، میری اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ ایک تو یہ کہ اختیار کرو درگزر کا طریقہ، کہ ایسے جو جاہل لوگ آتے ہیں، جو الٹریٹ لوگ آتے ہیں، اگنورینٹ لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ایک تو اللہ نے کہا درگزر کر دو، پھر کرو، پھر ان کو تلقین کرو، آپ ان کو نصیحت کرو نیک کام کی، اور پھر یہ باتیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نہ الجھو جاہلوں سے۔ یہ ہے پیاری بہنوں، یہ ہے وہ بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ مت آرگیومنٹ میں پڑا کریں۔ ایسے بندے جو بال کی کھال اتارتے ہیں یا دین کے اندر وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے نا اعراض کر لیں، مت الجھیں۔ 200 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی اکسائے تم کو شیطان کسی وسوسہ سے تو پناہ مانگو اللہ کی، بے شک وہ ہے ہر بات سننے والا اور سب جاننے والا۔ تو کیا کہو، اگر کبھی دل میں وسوسہ آ رہا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 2:1 میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی برا خیال شیطان کے اثر سے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے اصل بات کیا ہے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی پیاری بہنوں، کہ جب انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرے یہ نا کوئی انفیکشن ہو آ رہا ہے میرے میرے جو ہے نا وہ دل کے اندر، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر 2:2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ الاعراف کی آخری آیت ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ان کفار کے بھائی کھینچے چلے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ان کو بھٹکانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پیاری بہنوں کہ 2:6 میں میرا خیال ہے کہ ابھی بس یہ ایک پیج رہ گیا ہے، اس کے بعد آخری آیت میں جو ہے نا 2:6 میں سجدہ کی آیت ہے، تو بھی ہم سجدہ تلاوت ہے۔ آگے اللہ کہہ رہی ہیں کہ 2:3 میں اور جب نہیں پیش کرتے تم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی معجزہ، تو یہ کہتے ہیں کیوں نہ منتخب کر لی تم نے ان کے لیے کوئی نشانی، کہہ دو کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے مجھ پر میرے رب کی طرف سے، یہ قرآن اور بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2:4 میں کہ قرآن جب پڑھا جاؤ تو اس کا ادب کیا ہے، ہمیں مینر سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب پڑھا جائے تمہارے سامنے قرآن تو توجہ سے سنو اسے اور خاموش رہو، کیونکہ جب انسان خاموش رہتا ہے نا تو پھر وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا سمجھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ تم پر رحمت ہو، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور بغیر آواز بلند کیے الفاظ کی صبح اور شام، اور نہ ہو جو تم ان لوگوں میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمیں پتہ چلا یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کا کیا طریقہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ ذکر کا کیا طریقہ ہے۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ اپنے اپنے جو ذکر اور اذکار ہیں نا پیاری بہنوں، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، یہ دکھاوے کے اندر آ جاتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور یقیناً وہ فرشتے جو مقرب ہیں تیرے رب کے، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں منہ نہیں موڑتے اس کی عبادت سے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ چلیں جلدی جلدی پیاری بہنوں ہم نا سجدہ تلاوت جو ہے کر لیتے ہیں اپنے آرام کے ساتھ، جو ہے ایک سجدہ آپ یہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، تو ایک منٹ لے لیتے ہیں تو سجدہ کر لیتے ہیں فوراً۔
चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल अराफ हमारी ख़त्म होगी। और सजदा तिलावत का मतलब है कि फौरी तौर पे सजदा करना होता है, लेकिन यह है कि अगर आप जो है वो ना टाइम आपको मिले तो आप जो है वो फिर जो है वो क्लास के बाद उठ के भी फौरी सजदा कर सकते हैं। चलिए, अब जो है सूरह अल इनफाल जो है ये जो है मदनी सूरा है। इसको इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा तारफ आपके पास रखती हूँ। सूरह इनफाल जो है ये सन 2 हिजरी में जंग बदर के बाद नाजिल हुई, और इसमें इस्लाम और कुफर की इस पहली जंग पर मुफस्सल बयान है। और हम काफ़ी सारा जो है सूरह बदर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। 17 रमज़ान मुबारक को बदर के मुकाम पर यह मुकाबला हुआ था। और हमने पहले पढ़ा था ना कि मुसलमानों की तादाद 300 से कुछ ज्यादा थी। 2-3 घोड़े थे, 70 ऊंट थे उस वक़्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक होगी तो रूए ज़मीन पर फिर तेरी इबादत ना हो सकेगी। तो इसमें मुसलमानों को तकवा, आपस में मिलजुल कर रहना, अखुवत और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात पर जो है चलने की तरगीब दी गई है। और ये कहा गया कि वो मिल्लत इब्राहिमी जो है उस पे जो है वो हमने रहना है। और अब जो है इसके अंदर सूरत में जंग बदर में पैदा होने वाले कुछ जंगी मसाइल हुए थे, उसका जिक्र करेंगे। मसलन माल गनीमत, दुश्मन, कैदियों से सलूक कैसे करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनफाल जो है वो नफल की जमा है। अरबी में नफल उस चीज़ को कहते हैं जो वाजिब से ज़्यादा हो, जैसे हम फ़र्ज के बाद नवाफिल पढ़ते हैं तो वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ जो है इनफाल यानी माल गनीमत को, जब बदर के बाद जो है माल गनीमत मिला था, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल करार दिया गया। और फिर कहा कि जो है इसको जो है वो माल गनीमत जो है उसको जो है नबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सारा हिस्सा है। और फिर उसके बाद उसकी कहा था कि बैतुल माल में जो है इसको जमा करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी हिस्सा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उसके मुताबिक जो है 4 हिस्से जो है पूरी फौज में तकसीम कर दिए जाएंगे जो लड़ाई में शरीक हुए थे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम ना इसमें पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है जिक्र जो है वो जो है जंग बदर का है। और आपको पता है कि हम ना ये जंग बदर के बारे में भी हमने बहुत जो है पढ़ लिया था। और अब इंशाल्लाह ताला जो आप इसमें थोड़ा सा और वाजे करके इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और होपफुली कि आपको समझ आ जाएगी। और ये जंग बदर का वाकया जब हम गजवा उहद पढ़ रहे थे ना, तो उसके अंदर भी हमने जो है वो गजवा बदर के बारे में पढ़ा था। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ पढ़ते हैं इसको। और इसकी जो है अम, आयात हम पढ़ लेते हैं कि कितनी है। इसके 10 रुकू हैं और इसमें 75 आयात हैं। तो आज हम 40 आयात पढ़ेंगे, तो होपफुली कि हम अपने टाइम से पहले ही इंशाल्लाह ताला खत्म कर देंगे इसको। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाली कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तुमसे गनीमतों के बारे में। कहो माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। बस जोड़ो तुम अल्लाह से और दुरुस्त करो आपस के ताल्लुकात और अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, अगर तुम मोमिन हो। आयत 2 के अंदर हम क्या पढ़े हैं कि इन्नमल मोमिन, जहाँ मोमिन और मुसलमान की एक पहचान बताई जा रही है प्यारी बहनों। और इसमें हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो मोमिन कौन है। और इस आयत के अंदर हमने अपनी ज़ात के बारे में देखना है कि बंदा मोमिन की डेफिनेशन जो है वो कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नमल मुमिनून लजीना, मोमिन तो दर हकीकत वही लोग हैं कि इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब लिया जाता है अल्लाह का नाम तो लर्ज जाते हैं उनके दिल। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने अल्लाह की आयत तो बढ़ा देती हैं वो आयत उनका ईमान। और वो क्या करते हैं, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। सुबहान अल्लाह। तो क्या हम मोमिन बनने के लिए तैयार हैं प्यारी बहनों? क्या ऐसा होता है कि जब अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम लिया जाता है तो क्या हमारे दिल जो है लरस जाते हैं? या जब अल्लाह की आयत हमारे सामने पढ़ी जाती है तो हमारा ईमान बढ़ता है, हम और ज्यादा जो है वो मोटिवेट होते हैं, राइट? तो बंदा मोमिन जो है ना, उसकी शान अल्लाह पाक इस आयत के अंदर ये बता रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमारे अंदर भी ऐसा ही हकीकी मोमिन बन जाए कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो हमारे दिल लरस जाए।
اور جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ہماری ایمان میں اضافہ ہو اور ہم اللہ پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آگے وہ کیا کرتے ہیں، بندہ مومن کیا کرتا ہے آیت 3 میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو ہم ہی نے دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اولئک هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور بخشش ہے، بہت بہترین رزق ہے۔ آیا 5 میں اللہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، جب کہ اس وقت ایک گروہ مومنوں میں سے اس نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا۔ تو یاد ہے ہم نے جو ہے نا یہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ پڑھا تھا، رائٹ؟ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آیا 6 میں جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ تم میں سے اس حق کے معاملے میں، اور اس کے بعد بھی کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، اور ان کا حال یہ تھا گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے، کیونکہ غزوہ تھا نا، تو لوگ جو ہیں جو جو اس کے اندر بھی جو منافقین تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہماری جو ہے نا ہماری جان چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں آیت 7 میں، یاد کرو جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے تمہیں، اور ارادہ تھا اللہ کا یہ کہ ثابت کر دکھائے حق کو اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ اور کیا آیت 8 کیا کہہ رہی ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تو یہ بھی جو غزوہ تھا نا، یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، خواہ ناگوار گزرے یہ بات مجرموں کو۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ غزوے سے آنے سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ کعبے کے اس کے سر کو ہاتھ لگا لگا کے دعائی کر رہے تھے کہ اللہ ان دونوں گروپس میں سے جو گروپ حق سچ پہ ہے اسے فتح دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو یہ اس لیے جو ہے اللہ کی طرف سے یہ غزوہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سچ کو سچ سچ کر کے جو ہے دکھا دے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہم پہلے مومن کی پہچان بتائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو غزوہ تھا نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس فیصلے کے ذریعے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ آگے آئے 9 میں اللہ کہہ رہے ہیں جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا بے شک میں مدد دوں گا تمہیں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ 313 لوگ تھے اور ادھر سے جو ہے 1000 اور مسلح جو ہے وہ فوج تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ آگے آیا 10 میں اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بتائی تھی یہ بات اللہ نے مگر اس لیے کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں آتی کوئی مدد مگر اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیا 11 میں اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو، اور وہ وقت بھی جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنودگی تسکین کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، جما دے اس سے تمہارے قدم۔ تو پیاری بہنوں اب یاد ہے کہ ہم نے غزوہ احد پڑھا تھا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وقت مسلمانوں کو نا ایک سکون کی نیند آ گئی تھی، رائٹ؟ اور اس وقت جب جو بدر کی رات تمام مسلمان بہت سکون سے سوئے تھے، اور اس رات غیر معمولی بارش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پرسکون نیند اور بارش کے نزول میں نا 2 موزے دیے تھے۔ ایک تو یہ ہوا تھا کہ جو ہے نا وہ جس وقت جو مسلمان تھے نا وہ ریت بہت تھی، تو جب بارش ہوئی تھی نا تو زمین جو ہے نا وہ بالکل ہموار ہو گئی تھی، تو ان کے قدم جم گئے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو جو ہے نیند آئی تھی نا، نیند کی وجہ سے وہ ان کے دل کے اندر سے جو خوف تھا نا وہ نکل گیا، اور بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا تھا ان کو، پاک کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ پانی پاک کر دے تم کو، اور جو شیطان کیا کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے قدم۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت 12 میں کہ جب حکم دے رہا تھا تمہارا رب فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا تم ثابت قدم رکھو، ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو، میں ابھی دیتا ہوں دلوں میں ان کافروں کے دہشت سو ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر، چوٹ لگاؤ ان کے جوڑ جوڑ پر۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ پاک جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں،
सबसे पहली बात तो हमने ये देखनी है, अल्लाह को पता है वो क्या कर रहे हैं। वही 1,000 फरिश्ते जिनका जिक्र हम पहले गुजर चुका है ना, उन्हें मैदान जंग में मुसलमानों के शाना बशाना रहने की हिदायत का जो है तस्करा है। कहते हैं कि जिस वक्त जो है ना ये फरिश्ते उतरे थे ना, तो ये जो कुफार की जो कौम थी ना, उनको एक के डबल डबल नजर आ रहे थे। और इतनी दहशत एक जो है ना वो फैल गई थी। और दूसरा ना, ये जो कुफार थे ना, ये मुशरिकीन मक्का, ये जो आए थे, इन ये ना नीचे ढलवान की साइड पे थे। जो पानी आया ना, तो पानी इनकी तरफ जो है ना वो चला गया था। ठीक है। और अब अल्लाह ताला कह रहे हैं आया 13 में कि ये इसलिए कि मुखालफत की उन लोगों ने अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, तो बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को सजा देने में बहुत सख्त है। तो प्यारी बहनों, ये जो है ना अजाब, पहली उम्मतों के अंदर, कौमों के अंदर जो अजाब आए थे ना, यहाँ जो है अल्लाह ताला नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ चुके थे। तो अल्लाह ताला ने उनको जो है ये अजाब दिया था शिकस्त की हालत में। और यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और आया आया 14 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये है तुम्हारी सजा, लिहाजा चखो सजा, मजा इसका, और बेशक मुनकरीन हक के लिए है दोजख का अजाब भी। आया 15 में अल्लाह कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, जब मुकाबला हो तुम्हारा काफिरों से मैदानी जंग में, तो मत फेरो तुम उनके सामने पीठ। तो प्यारी बहनों, यहाँ ये बात की जा रही है कि जब एक दफा आप अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हो ना, फिर आपने उससे पीछे नहीं हटना। उससे पीछे नहीं हटना, ये यहाँ बात जो है ये जो है बताई जा रही है कि जो है ना, अगर तुम जो है ना, दो तरह से हो सकता है। अगर तुम पैंतरा बदल रहे हो, अगर तुम अपनी जो है वो जगह बदल रहे हो, कोई दाव लगा रहे हो जंग के लिए। जैसे कि अगर दो आदमी मुकाबला कर रहे हो, तो लड़ते लड़ते कोई दाएं चला गया, पीछे चला गया, लेकिन भाग नहीं सकते। अब भाग नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि कोई पीठ मोड़ के जो है ना वो चला जाए। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आया 16 में, और जो कोई फेरेगा उनके सामने उस दिन पीठ, सवाई इसके कि चाल चलना चाहता हो। ये जो अभी मैंने बात की कि अगर कोई पैंतरा बदल रहा है, तो आप आगे से पीछे हो सकते हैं जंग के लिए, या जा मिलना चाहते हो किसी दूसरी फौज के साथ, कि अगर तुम उस वक्त जो है डर के जो है दुश्मन के साथ को मिल जाएगा, तो वो घिर घिर जाएगा गजब में अल्लाह के, और ठिकाना होगा उसका जहन्नम, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। आया 17 में अल्लाह कह रहे हैं, बस हकीकत ये है कि नहीं कत्ल किया तुमने उन्हें, बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया उन्हें। और नहीं फेंकी थी तुमने वो रेत उन पर, जब फेंकी थी तुमने, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और ये इसलिए था कि गुजार दे अल्लाह मोमनों को अपनी तरफ से एक बेहतरीन आजमाइश में से। यकीनन अल्लाह हर बात का सुनने वाला और जानने वाला है। आपको पता है प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में दोनों लश्कर आमने सामने आए ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कंकरियां उठाई, और फिर दुआ मांगी, शाहतिल वुजूह, कि चेहरे बिगड़ जाएं। फरमाते फरमाते हुए कफार की तरफ फेंकी ना, तो अल्लाह ताला ने आगे जी कह रहे हैं कि अल्लाह जानता है कि वो कंकरियां कहाँ तक पहुंची होंगी ना, और कैसे कैसे असरात जो है ना वो मुर्तब हुए होंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अल्लाह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को भी अपनी तरफ मंसूब करके कहा है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कंकरियां आपने फेंकी थी ना, तो वो आपने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह के हाथ में फेंकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। और इलामा इकबाल इसमें कहते हैं कि हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ। जब मोमिन कोई काम करता है ना प्यारी बहनों, एक हदीस में भी हमें पता चलता है, अल्लाह कहते हैं, जब मेरा बंदा अपने किसी भाई की खैर में लग जाता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। और यहाँ जो है अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ जो है मुसलमानों की प्यारी बहनों देखी मदद की थी। तो क्या हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला, किसी भी मुश्किल के अंदर हो जाए, आज भी अल्लाह पाक जो है ना वो अपनी रहमत के साथ जो है वो ना होनी को होनी कर सकता है। करना हमने क्या है कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाए, तो अल्लाह ताला अपने बंदों के अंदर छुपी हुई सलाहियतें बाहर निकाल देता है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो शायद उनको भी ना पता हो। तो हमने क्या देखा था कि जो इन्फाक है ना, उसके अंदर क्या था कि अपनी स्किल्स भी हमने देनी है, जो अल्लाह ने हमें दी है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो लिहाजा जब अल्लाह की पुकार आए प्यारी बहनों, तो पीछे नहीं हटना। अल्लाह की पुकार आए तो अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जो है ना कर गुजरना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते के मुजाहिद बने। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमसे कोई एक काम ऐसा ले ले कि जिससे हम, अल्लाह ताला हमें अपने
جو ہے راستے کا مجاہد بنائے اور ہمیں شہادت کی موت دے۔ سبحان اللہ۔ آیا 18 میں اللہ کہہ رہے ہیں ذالکم ان اللہ موہن و کید الکافرین، اللہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو۔ آیا 19 میں اللہ کہہ رہے ہیں اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو بے شک آ چکا تمہارے سامنے فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم دوبارہ یہی کرو گے تو پھر بھی ہم ایسا ہی کریں گے، اور ہرگز نہ کام آ سکے گی تمہاری جمعیت، تمہاری ذرا بھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں جان لو بے شک اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، کہ یہ جو چیزوں کی کثرت ہوتی ہے نا، اگر اب جو ہے ابو جہل اس وقت دیکھیں سمیت تمام قریش کی خواہش تھی، اور کس طرح جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے نا، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے نا ان کو ہار ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک راہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے نا، تو دوسری طرف ابو جہل بھی دعا مانگ رہا تھا، اور اس دعا میں نا اس نے اپنے کسی بت کا نام نہیں لیا تھا، کسی لات منات عزا حبل کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ اس نے دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگ کے کہا تھا کہ اے اللہ اس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں، کل تو اسے کچل کے رکھ دے، نعوذ باللہ۔ اور اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قریش کے خون کے رشتے کٹ گئے تھے، مثلا ایک بھائی مسلمان ہے تو باقی کافر ہے، رائٹ، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ اور اس کے اندر بدر کے اندر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ پیاری بہنوں، ایمان یہ چیز ہے، جب ایمان ہے نا تو پھر آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح اللہ نے کہا کہ چاہے کوئی جتنا بھی کثرت کے ساتھ آئے، جتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا تو اللہ تھوڑی میں بھی جو برکت ڈال دیتا۔ دعا مانگے پیاری بہنوں یہاں کہ آپ ہمارے کوئی بھی مسائل ہیں نا، ہماری پریشانیاں ہیں نا پیاری بہنوں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ کبھی بھی اللہ کے راستے میں چلتے وقت نا کبھی دل چھوٹا نہ کرے، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کرے ہائے ایسے کیسے ہوگا، ہائے ایسے کیسے ہوگا، کر گزرے۔ یہ ہم نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، یہ ہماری ہی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے یہ کام۔ اللہ برکت ڈال رہا ہے ہمارے ہمارے وقت کے اندر۔ اللہ نے کہا، ہم نے سوچا ہم نے آدھا آدھا قرآن پڑھنا ہے، اب ہم نے پورا پورا جز پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت نہیں ڈال دی کیا؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہم کر رہے ہیں؟ ہماری اتنی اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ سکیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں پیاری بہنوں، تو خوش ہوا کریں۔ ذرا سا زور لگ رہا ہو، کوششیں لگ رہی ہوں، خوش ہوا کریں، یا اللہ 24 گھنٹے میں اگر یہ 2 گھنٹے اللہ تیرے لیے، تو اللہ پاک قادر نہیں ہے ان 2 گھنٹوں کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے، ہو سکتا ہے ہمارے جو باقی جو ہے ہمارے جو ہے 22 گھنٹوں میں کوئی غلطی ہوگی، ہم سے گناہ ہوگی، اللہ پاک اس کے صدقے اس کی برکت سے وہ ساری ختم کر دے۔ خوش ہوا کریں اللہ کے راستے میں، جب بھی کوئی وقت دینا چاہیں خوش ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو کیا کرو، اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کے، مت منہ موڑو اطاعت سے جبکہ تم سن رہے ہو۔ آیت 21 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور مت ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا سن لیا ہم نے، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے، دھیان کہاں اور بس سن لیا ہے، جبکہ وہ نہیں سن رہے تھے۔ آیت 22 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک سب سے بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو نہیں کام لیتے عقل سے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو جانور کہتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر، تو اللہ کی نظر میں ایسے لوگ جو ہیں وہ جانور ہیں۔ 23 آیت میں اللہ کہہ رہی ہیں اگر اللہ دیکھتا ان میں سے کچھ بھلائی تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اگر بھلائی کے بغیر بھی سنواتا تو وہ ضرور اگنور کر دیتے بے روحی کے ساتھ۔ اے ایمان والو کیا کرنا ہے اب ہمیں؟ پکار کے اللہ کہہ رہی ہے 24 آیت میں لبیک کہو اللہ کے بلانے پر اور اس کے رسول کے بلانے پر، جب وہ بلائیں وہ تم کو اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہے درمیان آدمی کے اور اس کے دل کے، اور یہ حقیقت بھی کہ اسی کے حضور گھیر گھار کے تمہیں لجایا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو تمہیں موت بظاہر لگ رہی ہے نا جہاد فی سبیل اللہ میں، اصل میں یہ تو زندگی ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ تو اپنے حصے کا رزق کھا رہا ہے اللہ کے پاس۔ پھر آیا 25 میں اللہ کہہ رہی ہیں اور بچو اس فتنے سے کہ نہیں پہنچے گی اس کی شامت صرف ان لوگوں کو جو ظالم ہیں تم میں سے، بطور خاص جان رکھو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیا 26 میں اللہ کہہ رہی ہوں یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے
اور بے زور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور ڈرے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تم کو یہ لوگ۔ پھر اس نے تم کو جائے پناہ دی، مضبوط کیے تمہارے ہاتھ اپنی مدد سے، عطا فرمائی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فاتح مکہ بنایا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست دی، رائٹ؟ تو پہلے چپ کر کے اور چھپ چھپ کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو کیسے جو ہے اللہ پاک نے ان کو طاقت دی، بظاہر جو ہے وہ گھر چھوڑنا پڑا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ 27 آیت میں کہہ رہے ہیں، پھر ایمان والوں کو پکار رہے ہیں کہ ایمان والو یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں جانتے پوچھتے۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پورا نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ جو وہ میسج لے کے آئے ہیں ہم ان کی اتباع نہ کریں۔ اور اللہ آگے سے کہتے ہیں جان رکھو در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولادیں سامان آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو ہم موسٹ آف دا ٹائم اپنی اولادوں کی خاطر ہی تو ہم کچھ نہیں کرتے نا، یہی تو ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے میں روک دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہم جو ہے اللہ کی طرف، اللہ کے راستوں میں جانے والے ہوں گے، تو یہ جو اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، جب ہم اس کو اللہ کے راستوں پہ لگائیں گے پیاری بہنوں، تو پھر یہ فتنہ نہیں بنے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لیکن اگر گھر کے بڑے ہی جو ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، تو یہ آزمائش، یہ مال اور ہماری اولادیں آزمائش ہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے۔ آیا 29 میں اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، پھر دیکھیں ایمان والوں سے بار بار خطاب کیا جا رہا ہے، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، دے گا وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کی کسوٹی، تمہیں فرقان دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نالج دے گا جس سے آپ کو جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور کیا کرے گا؟ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ۔ دوسری خوشخبری یہ ہوگی کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا تمہارے قصور۔ اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کسی کو معاف کرنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو مالک ہے۔ آگے اللہ 30 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جو کافر ہیں، کہ قید کر دیں تمہیں یا قتل کر دیں تمہیں یا جلا وطن کر دیں تمہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یم کرونا، وہ چالیں چل رہے ہیں، وہ یم کرو اللہ، اللہ بھی اپنی چالیں چل رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی چال سب سے بہترین ہے، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے آیت 31 میں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات تو وہ کہتے ہیں ہاں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں ہم بھی ایسی ہی باتیں، نہیں ہیں مگر یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی، اولڈ بک ہے یہ، رائٹ؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ؟ تو کہتے تھے اس میں پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ہاں ایسی تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے، جاؤ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، صورت نہیں بنا سکتے تو جاؤ ایک جو ہے آیت ہی ایسی بنا کے لے آؤ۔ آگے جو ہے آیا 32 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور یاد کرو جب کہا تھا ان کافروں نے اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے تیری طرف سے تو برسا تو ہم پر پتھر آسمان سے یا لا ہم پر دردناک عذاب۔ تو یہ جو ہے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ قرآن جو ہے سچا ہے، تو پھر ایسا کرو نا، سرداران قریش کہتے تھے کہ جو ہے نا اگر لے آ پھر ہمارے اوپر عذاب، اگر یہ کلام تیرا کلام ہے سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے یا کسی بھی شکل میں ہم پر عذاب لے آ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے آگے سے دیکھیں ان کے ساتھ بھی کیا کہتے تھے، عذاب لیا، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے عذاب دے ان کو جب کہ تم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ موجود ہو۔ تو جب تک نبی کسی جگہ موجود ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، یا پھر وہ نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ جس جگہ کے لوگ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں پیاری بہنوں وہاں بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا 34 میں اللہ کہہ رہے ہیں اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ جبکہ وہ روک رہے ہیں راستہ مسجد حرام کا، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کے جائز متولی، نہیں ہے اس کے متولی مگر اہل تقوی، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے عذاب بھی دینا تھا، حالانکہ یہ لوگ عذاب کے پوری طرح مستحق ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قریش مکہ کا حال تو یہ ہے کہ یہ مسجد میں آنے سے روکتے ہیں،
حالانکہ یہ تو متولی نہیں ہے، متولی تو وہ ہیں جو اہل تقوی ہے۔ آگے اللہ آیت 35 میں کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، سو چکھو اب مزہ عذاب کا بدلے میں اس انکار کے جو تم کرتے تھے۔ تو ان کا کیا، انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوتا تھا کہ نا ننگے ہو کے نا کعبے کا طواف کرتے تھے، یا سیٹیاں یا عجیب و غریب سی آوازیں نکالتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی ہے ان کی نماز، یہ کیسی ہے ان کی عبادت۔ آیت 36 میں اللہ کہہ رہی ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے وہ، آخر کار ہو جائیں گی یہی کوششیں ان کے لیے باعث حسرت، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور اللہ کہہ رہی ہیں اور جو لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے جہنم کی طرف گھیرے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیا نمبر 37 میں اللہ کہہ رہی ہیں یہ سب دیکھیں اللہ پاک، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یا یہ قرآن کا نبیوں کا آنا دعوت دینا، اللہ کہہ رہی ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے، تاکہ لا یمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ چھانٹ کر علیحدہ کر دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، اور ڈالتا چلا جائے گندگی کو دوسری گندگی پر، پھر ڈھیر بنا دے اس سارے کا، پھر جھونک دے اسے جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاکیزگی اور ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ جس دل کے اندر نفاق ہے اور جو ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا، جہاں جو ہے ہپوکریسی ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا، جہاں گندگی ہے وہاں پاکیزگی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں 38 میں کل اے نبی للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی کہو ان کافروں سے کہ اگر یہ باز آ جائیں، اب بھی دیکھیں ذرا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں اب بھی اگر باز آ جائے تو معاف کر دیے جائیں گے ان کے وہ جرائم جو پہلے سرزد ہو چکے ہیں، لیکن اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے تو بے شک نافذ ہو چکا ہے ان پر ہمارا قانون پہلے لوگوں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دو آیتیں ہیں الحمدللہ ہمارا سپارہ ختم ہو جائے گا۔ آیت 39 میں اللہ کہہ رہی ہیں جنگ کرتے رہو ان کافروں سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں پیاری بہنوں۔ پھر اللہ کہنے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر نہ مانے تو جان رکھو بے شک اللہ تمہارا سرپرست ہے، وہ بہترین حامی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ پیاری بہنوں 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے ہم نے اپنا سپارہ ختم کر لیا ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ الحمد للہ، اللہ کی اذن کے بغیر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے ہماری کوشش۔ الحمدللہ صبح انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 10واں سپارہ شروع کریں گے اور اس طرح ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ لوگوں نے اسی طرح خوشی کے ساتھ آنا ہے اور دھیان کے ساتھ آنا ہے۔ کبھی پہلے ہم ختم کر لیں گے، کبھی ایک آدھ منٹ زیادہ لگ جائے گا، تو اب اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے ہم سے یہ جو کام لینا ہے تو ہم جو ہیں وہ کام کر کے اٹھیں گے۔ تو مجھے بتائیں مزہ آ رہا ہے نا؟ ایک سپارہ پورا کر لیا الحمدللہ، کہ مشکل لگا ہے؟ چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ٹیکنیکل چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو ہم نے گھبرانا تھوڑا، تھکے تو نہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ آپ اس سے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ ثابت کرتے ہیں اور ہمیں معاف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو، اور ہمیں اپنے دین کے لیے چننے۔ اور میری آپ سب سے دعا، آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، میری تمام میری بہنیں میری ٹیم الحمدللہ دلوں کے اندر تھا کہ پتہ نہیں ہم کیسے کر لیں گے، ایک سپارہ کیسے پڑھ لیں گے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سے کام کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم سے کام کروا لیتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سسٹرز۔ دعا مانگ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم ملیں گے دوبارہ اپنے 10ویں جز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سائمہ۔ اور سمیلہ باجی
didn't feel like even 2 hours. اللہ پاک نے اتنی برکت دی ماشاء اللہ. الحمد للہ ہم لوگ آپ نے ایک سپارہ